मैकेनिक को जालसाजी करके ख़त्म होने वाली कार को फिर जिंदा करने की क्या ज़रूरत है? और फिर कबाड़िए ने कागजात कहाँ से हासिल किए? ये काम तो उसी ने किया जिसने कागजात चुराए थे। बोले साहब स्टार्ट करूं गाड़ी? डीलर ने मेरे तज़ब्ज़ब को देखकर कहा। करो। मैंने सर हिलाया। डीलर ने चाबियां मेरी तरफ बढ़ाईं। आप ट्राई ले लें, चक्कर लगा आएं। नहीं, तुम चक्कर लगा के दिखाओ, मैंने कहा। मेरे जहन में इग्निशन के साथ ही धमाका होने का ख्याल भी था। अगर ये दिलावर एंड कंपनी का एजेंट था और ये चक्कर उन्होंने चलाया था तो सब कुछ हो सकता था। आप साथ तो बैठेंगे? डीलर ने कहा। उसने फर्ज कर लिया था कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती या मैं खरीदने से पहले किसी गाड़ी को ड्राइव करने का रिस्क लेने वालों में नहीं हूँ। मेरे इनकार ने उसे हैरान किया। मैं अकेला गाड़ी ले जाऊं और चला के ले आऊं? वो बोला। ऐसे आपको क्या पता चलेगा साहब? पता चल जाएगा, मैंने कहा। गाड़ी चलेगी तो चलती हुई नजर आएगी, चलती का नाम गाड़ी। मेरा जवाब सख्त अहमकाना था, लेकिन मैं डीलर का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। उसने हैरानी से सर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। बिला इरादा मैं चंद कदम पीछे हट गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और चाबी निकाल कर मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। फिर उसने इग्निशन स्विच में चाबी लगाई। मैंने हाथ से गाड़ी के कागजात नीचे गिरा दिए और उन्हें उठाने के बहाने नीचे झुका। इस तरह मैं कम से कम 6 गाड़ियों के पीछे हो गया। मैं अभी झुका हुआ ही था कि मैंने इंजन के गरजने की आवाज़ सुनी। मैंने बेयकीनी में चंद सेकंड गुजारे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधा हो गया। गाड़ी की तार से निकलकर सड़क पर चली गई थी। कोई धमाका ना होने से मुझे खौफ सी महसूस हो रही थी। मेरे जहन में मार धाड़, कत्लो गारतगिरी से भरी हुई फिल्मों के मनाजिर थे, जासूसी नावलों के सीन थे और वो सब कुछ था जो अफसानवी लगता था मगर मेरे साथ हो चुका था। गाड़ी मेरी नज़रों के सामने सड़क पर जा रही थी और मैं उसे बेवकूफ़ों की तरह देख रहा था। न जाने क्यों अब भी मुझे किसी अनहोनी के होने की उम्मीद थी। मुमकिन है गाड़ी के पहिए निकल जाएं या उसके ब्रेक फेल हो जाएं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। गाड़ी जो मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी किसी राउंड अबाउट से लौटी और फिर मेरी आंखों के सामने से मगर दूसरी जानिब की सड़क पर दौड़ती हुई गुजरी। डीलर ने मुझे मतवज्जो करने के लिए हाथ हिलाया और सीधा गुजर गया। चंद मिनट बाद वो दाईं तरफ से नमूदार हुआ। उसने गाड़ी को मेरे सामने फातिहाना अंदाज में यूं रोका जैसे वो किसी तजुर्बाती खलाई परवास के बाद कामयाब लौटा है। उसने चाबी मेरे हाथ पर रख दी। अब क्या ख्याल है जनाब? वो बोला। A1 गाड़ी है, अगर आप मेरी माने। मैंने तुम्हारी मान ली है, मैंने कहा और जेब से 10,000 की 2 गड्डियां निकाली। उसमें से 3,000 अलग किए और बाकी उसे थमा दिए। गिनकर अपनी तसल्ली कर लो और फिर मेरे साथ चलो। मैं चलूं? कहाँ साहब? वो रकम गिनते हुए बोला। रसीद तो मैं अभी दे देता हूँ। तुमने कहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने कहा। वहाँ कोई घपला होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदारी तो हम लेते हैं, लेकिन मेरा कमीशन। तुम्हारी वकील साहिबा को 16 की ऑफर मिली थी, उनको 16.5 दो, बाकी तुम्हारा कमीशन, मैंने कहा। और अब चलो। उसने रकम अपने ऑफिस की तिजोरी में बंद की और मेरे साथ बैठ गया। मुझे वो आदमी बिल्कुल बेज़रर लगा। ये उसकी अदाकारी नहीं थी, उसे शायद कुछ मालूम ही नहीं था। अगर मालूम था तो सिर्फ ये कि चेसिस नंबर बदला गया है, मगर ये उसके लिए परेशानी की बात नहीं थी। उसे ट्रांसफ़र की सारी कार्रवाई किसी एजेंट को 100-200 रुपये देकर मुकम्मल करवानी थी। चेकिंग का कोई सवाल ही ना था। मैंने आधे रास्ते में गाड़ी रोक कर रिवॉल्वर निकाल लिया। ये क्या है साहब? उसकी जुबान रिवॉल्वर देखकर लड़खड़ाने लगी। ये गाड़ी किसकी है? मैंने कहा। तुम्हारे पास किस तरह आई? सच सच बता दोगे तो छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारी लाश गिरा के निकल जाऊंगा। उसने बाआवाज़े बुलंद कलमा पढ़ा। देखिए साहब, जिसने गाड़ी दी थी उसने उतना ही बताया था। वो खातून एडवोकेट मर चुकी है, मैंने कहा। कागजात असली हैं, इंजन भी वही है मगर बॉडी वो नहीं है। चेसिस का नंबर बदला गया है मगर रंग, नंबर प्लेट, सीट कवर सब वही हैं। वो भौंचका रह गया। आपने देख लिया था कि नंबर में गड़बड़ है? कसम खुदा की। कसम मत खाओ, मैंने रिवॉल्वर उसकी पसलियों में चुभोकर बोला। नाम बताओ उसका जो ये गाड़ी लाया था, मैं 10 तक गिनूंगा। या मेरे खुदा, अब किधर जाऊं? वो बुलबुलाने लगा। लालच ने मरवा दिया मुझे साहब, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन एक और शख्स भी उसके साथ आया था जो उसको उस्ताद पेड्रो कह रहा था। उस्ताद पेड्रो? मैं बुरी तरह चौंका।
تم کو اچھی طرح یاد ہے؟ بالکل صاحب، یہ نام ذرا عجیب لگا تھا مجھے، اس نام کی تو ایک انڈین فلم تھی، ڈیلر بولا۔ اس میں شیخ مختار کے ساتھ بیگم پارا تھی، اس لیے مجھے یاد رہ گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 15 سے اوپر جتنے ملے میرے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ خریدار کو اتنا ہی بتانا ہے جو ہم کہیں، اور جب کوئی اس قسم کا خریدار آئے، انہوں نے آپ کی تصویر دکھائی تھی صاحب، تو ہمیں بتا دیں۔ تم ان کو کیسے بتاتے؟ میں نے کہا۔ وہ اپنا پتہ یا فون نمبر کچھ دے گئے تھے، مگر پہلے استاد پیڈرو کا حلیہ بتاؤ۔ ڈیلر نے جو حلیہ بتایا وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ ہر شام معلوم کرنے آتے ہیں یا ان کا فون آ جاتا ہے۔ میرے اندیشے بے بنیاد نہیں تھے، شکاری جال پھیلا کے انتظار کر رہے تھے۔ شکار کا پھنس جانا کبھی یقینی نہیں ہوتا، لیکن کامیاب شکاری کا صبر اور حوصلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ہم پرانی گاڑیاں خریدتے ہیں، انہیں بدلتے رہتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں، مگر اس سے زیادہ اہم یہ بات تھی کہ وہ لال رنگ کی اس فاکس ویگن سے میری جذباتی وابستگی کو سمجھتے تھے۔ ان کا یہ خیال درست تھا کہ کبھی میں اس گاڑی کے سامنے سے گزروں گا تو میرے قدم خود بخود رک جائیں گے۔ ڈیلر کو انہوں نے جو سمجھایا تھا اس میں کوئی بات غلط یا خطرے کی نہیں تھی، کیونکہ کاغذات اصلی تھے اور ان پر واحد اونر کا نام بھی وہی تھا جو اس نے بتایا تھا۔ اس سودے میں وہ 2000 بنا چکا تھا، جو چیسس نمبر کے فرق کو چھپانے اور خریدار کے بارے میں یہ اطلاع دینے کے بہت تھے کہ وہ تصویر والا ہی تھا۔ باقی کام استاد پیڈرو یا اس کے ساتھی کر سکتے تھے۔ وہ موٹر رجسٹریشن آفس سے معلوم کر سکتے تھے کہ گاڑی کس کے نام ٹرانسفر ہوئی ہے، مگر اس میں غلط نام اور پتے کے اندراج کا امکان تھا۔ انہوں نے کچھ اور سوچا ہوگا۔ گاڑی کے صحیح آدمی کے ہاتھ فروخت ہونے کی اطلاع پاتے ہی وہ ایک طرف پورے شہر میں اپنے جاسوس چمچوں کو ہوشیار کر دیتے تو دوسری طرف پولیس کو اطلاع کر دیتے کہ ان کا مجرم بڑی شان سے اس نمبر کی لال فاکس ویگن میں گھوم رہا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر میں پکڑا جاتا یا مارا جاتا۔ 2000 تم کو مبارک ہوں، میں نے کہا، لیکن 2000 سے زیادہ زندگی ہے جو میں تمہیں بخش رہا ہوں، صرف ایک شرط پر۔ تم استاد پیڈرو کو کچھ نہیں بتاؤ گے، مگر وہ پوچھیں گے کہ گاڑی کہاں گئی۔ کہنا کہ اسے منٹگمری کے چودھری نعمت اللہ، مالک بے مثال ٹیکسٹائل نے خرید لیا ہے۔ میں نے کہا، کیا کہو گے؟ ڈیلر نے الفاظ با الفاظ وہی دہرا دیا جو میں نے کہا تھا۔ شاباش، اگر تم نے ذرا بھی غلط بیانی کی تو مجھے معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا، اور پھر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ تم نے 2000 میں بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر لیا۔ استاد پیڈرو نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ گاڑی کسی اور کو نہیں بیچنی ہے؟ نہیں جی، یہ تو نہیں کہا تھا۔ ڈیلر نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ پھر تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا، بس یہ ہرگز مت کہنا کہ گاڑی اسی نے لی ہے جس کی تصویر تھی۔ اس کے علاوہ تم جو چاہو کہہ دو، کچھ بھی نام بتا دو اور جو حلیہ چاہو بیان کر دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے منٹگمری، ہوٹل پور یا ایبٹ آباد کا بتانا چاہو تو مجھے اعتراض نہیں، لیکن میرا اصل حلیہ بتایا یا اس گفتگو کا حوالہ دیا جو اس وقت ہو رہی ہے تو پھر وہی ہوگا جو ابھی نہیں ہوا۔ تم شریف آدمی ہو، لالچ میں یہ بھول گئے تھے کہ یہ بڑے بدماشوں کی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاتھی لڑتے ہیں تو حشرات الارض پس جاتے ہیں۔ تم اپنے 2000 رکھو اور خدا کا شکر بجا لاؤ کہ سچ بول کے بچ گئے۔ جھوٹ بول کر جناب، وہ بولا۔ جھوٹ تو اب بولو گے، ابھی تک نہیں بولا ہے، میں نے کہا اور اس کو 2000 روپے پکڑا دیے۔ یہ میری طرف سے، میں بھی تم سے جو کام لے رہا ہوں اس کا معاوضہ ادا کر رہا ہوں۔ کام میری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو صرف ایک چیز لوں گا، تمہاری جان۔ اب اتر جاؤ اور چل پڑو۔ وہ نیچے اترا اور واپس چل پڑا۔ اس کی چال دیکھ کر مجھے ہنسی بھی آئی اور یہ یقین بھی آیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ ضرور بولے گا۔ وہ حد سے زیادہ دہشت زدہ تھا۔ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ گاڑی وہی شخص لے گیا ہے جس کی تصویر دکھائی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ استاد پیڈرو بھی اس کے سینے پر ریوالور رکھ دے اور اسے سچ بولنے پر مجبور کر دے۔ اسے فیصلہ اور انتخاب تو کرنا ہی پڑے گا کہ کس کے ہاتھوں مارا جائے۔ سمجھدار ہوگا تو دوسرے بدماش سے نمٹنے کا بندوبست پہلے سے کر لے گا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سوچا، اس گاڑی کو لے کر پھرنے میں خطرہ تھا مگر فوری نہیں۔ میں نے یہ 19,000 روپے کا جوا کھیلا تھا صرف اس امید پر کہ شاید اس گاڑی میں میرے ساتھ جا کے رابعہ کا ذہن اپنے ماضی کے مانوس راستوں کو اور آشنا لمحوں کو پہچان لے۔
یہ مقصد حاصل ہو جاتا تو میں سمجھتا کہ 19,000 کی بازی میں نے جیت لی۔ رابعہ کی ایک پرانی محبت بھری مسکراہٹ پر ایسے 19,000 کو میں 19,000 بار قربان کر سکتا تھا۔ اگر میں اپنے مقصد میں ناکام رہا تو میں کیا کروں گا، یہ میں نے ابھی طے نہیں کیا تھا۔ شاید میں گاڑی کو ایک ٹائم بم کے ساتھ چودھری دلاور کے دروازے پر چھوڑ آؤں گا اور دھماکہ ہوگا تو وہ خود ہی میرے پیغام کو سمجھ لے گا، پھر مشکل میں وہ کار ڈیلر پڑے گا جو مجھے سیلز مین لگتا تھا۔ استاد پیڈرو اسے جھوٹ بولنے کی سزا دے گا۔ اس نے خدا سے ٹھیک فریاد کی تھی کہ میں کدھر جاؤں، اب وہ سچ نہ بھی بولے اور جھوٹ بھی نہ بولے تو پھر کیا بولے؟ بہتر ہے کہ وہ کچھ نہ بولے اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر گول ہو جائے، کسی دوسرے شو روم میں چلا جائے، لیکن کچھ عرصہ روپوش رہنے کے بعد۔ ہر گاڑی اپنی مخصوص پہچان رکھتی ہے اور جو اسے چلاتا ہے وہ گاڑی کی عادتوں کو جانتا ہے۔ گاڑی کی پک اپ کیسی ہے، بریک کس حد تک ٹائٹ ہیں اور کتنی رفتار پر گاڑی کم سے کم کتنے فاصلے پر روکی جا سکتی ہے، کلچ کو کتنا دبانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ انجن یا باڈی کے کس حصے سے کوئی مخصوص آواز آتی ہے، کیوں آتی ہے۔ جو گاڑی ایک ہی ہاتھ پر رہے اس کے مالک کے کان معمولی سی نئی آواز پر خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رابعہ کی گاڑی بھی اتنا عرصہ میرے پاس رہی تھی کہ میں اس کی چال پہچانتا تھا اور اس کے انجن کی آواز کو سمجھتا تھا۔ اس گاڑی کو چلاتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے یہ گاڑی دھوکے باز ہے، اس نے میک اپ سے رابعہ کی پرانی فاکس ویگن کی صورت بنا لی ہے، لیکن جیسے کوئی ایکٹریس ماہر ترین میک اپ کے ہاتھوں رابعہ کی شکل و صورت اختیار کر کے، اسی کے لہجے میں بات کر کے اور اسی کے انداز و اطوار اپنا کے بھی رابعہ نہیں بن سکتی تھی، ایسے ہی یہ گاڑی ظاہر کی مشابہت سے مجھے دھوکہ دینے میں ناکام تھی۔ تاہم یہ گاڑی اسی طرح اس کام آ سکتی تھی جس طرح کوئی ایکٹریس کسی رول میں اپنا کردار نبھاتی ہے۔ فلم بنانے والے اور دیکھنے والے سبھی جانتے ہیں کہ یہی ایکٹریس جو یہاں لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہے فلاں فلموں میں کلب ڈانسر بنی تھی، مگر دونوں فلموں کو یکساں دلچسپی سے دیکھنے والوں کے ذہن ظاہر کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہانی اور فلم کے تاثر کو قبول کرتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ رابعہ پر اس گمشدہ رفیق اور یادگار عہد رفتہ کو پھر دیکھنے سے خوشگوار نتائج برآمد ہوں گے۔ ڈاکٹر لطیف کے گھر جاتے ہوئے مجھے استاد پیڈرو پر ہاتھ ڈالنے کے اس موقع کے ضائع ہو جانے کا خیال بھی تھا۔ میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ ابھی کار ڈیلر کو صرف 5,000 کا بیانہ ادا کرتا اور اس سے کہتا کہ باقی رقم میں شام 6 بجے ادا کروں گا۔ شام 6 بجے یا رات کو اس کی اطلاع پاتے ہی استاد پیڈرو یا اس کے کوئی حکم کا غلام اپنی شکاری فوج کے ساتھ ضرور نمودار ہوتا۔ میں جان پر کھیل کر استاد پیڈرو کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش ضرور کر سکتا تھا، مگر ایسی کوشش میں میری کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ میرے ساتھ غالب اور محسن یا نیک محمد کے سوا کون جا سکتا تھا، اور وہ دوستی میں جان کی بازی لگانے سے گھبرانے والے لوگ نہیں تھے، مگر مقابلے میں کوئی بھی مارا جاتا تو مجھے پیڈرو کی گرفتاری مہنگی پڑتی۔ میں ان میں سے کسی کے کم ہونے کا رسک لے ہی نہیں سکتا تھا۔ محسن تو ایک نئی دلہن کے لیے ماں کی افشاں تھا، ہاتھوں کی مہندی کا رنگ پھیکا پڑنے سے قبل ہی اس کو بیوگی عطا کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہوتا کہ میں تمام عمر خود کو بدترین سزا دے کر بھی مطمئن نہ ہوتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیڈرو کے ساتھ پولیس بھی محاصرہ کر لیتی اور ہم مقابلہ کیے بغیر گرفتار ہو جاتے۔ بے شک مجھے پیڈرو سے ہر قتل کا اعتراف جرم کروانا تھا، جن میں سب سے پہلا قتل میرے باپ وزیر خان کا تھا، اور اسے پوچھنا تھا کہ وزیر خان کو اس نے مرنے کے بعد مدفن سے کیوں محروم کیا، اور پھر اس کی ہڈیوں کو زمین کے کس گمنام گوشے میں چھپایا تھا۔ لیکن اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈال کر یہ کام کرنا ہرگز عقل مندی نہ کہلاتا۔ یار زندہ صحبت باقی، کبھی نہ کبھی میں شکاری بن کے اس طرح پیڈرو کو ضرور اسیر کروں گا کہ اس کی زبان خود اپنے ہر گناہ کا اور ہر جرم کا اقرار لے گی اور اسے سارے قرضے چکانے ہوں گے۔ میرا یقین ابھی سلامت تھا کہ وہ دن ضرور آئے گا۔ ابھی پیڈرو کی گرفتاری سے زیادہ اہم رابعہ کی آزادی تھی۔ وہ خود فراموشی کے زنداں میں قید تنہائی کاٹ رہی تھی، جہاں نہ امید تھی، نہ انتظار تھا، نہ خیال ماضی و حال تھا، نہ احساس ہجر و وصال تھا، نہ خوشی نہ غم کا سوال تھا، اور نہ اپنے آپ پر ملال تھا۔ اس کو پھر سب کے درمیان لانا تھا اور اس کے احساس کو زندہ کرنا تھا کہ ہمارے درمیان، میرے اور اس کے درمیان کوئی نہیں، نہ وقت کے فاصلے، نہ مقام کے اور نہ احساس کے، جو نہ تھے نہ ہوں گے۔ ڈاکٹر لطیف کے گھر جانے سے پہلے میں نے گاڑی کو لا کالج کے سامنے کھڑی ہوئی قطاروں میں شامل کر دیا اور خود پیدل انارکلی کی طرف گیا۔
میرے حلیے میں قدرتی تبدیلی اتنی زیادہ آ چکی تھی کہ میں خود کو بہت پراعتماد محسوس کرتا تھا۔ خوف اب بھی تھا کہ کسی کی خوردبین نگاہوں نے مجھے غور سے دیکھا تو پہچان جائے گی، مگر انارکلی کی گہما گہمی میں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ تھی۔ سب اپنے کام سے اور اپنے خیال میں گزرتے جاتے تھے اور جو چہرے نظر آتے تھے انہیں صرف آنکھ دیکھتی تھی، یہ عکس دماغ کے کمپیوٹر تک پہنچتا ہی نہیں تھا۔ انارکلی کی بھیڑ میں کھڑے ہو کر کسی شناسا صورت کو تلاش کرنا ایک الگ بات تھی اور انارکلی سے گزر جانا ایک مختلف عمل تھا۔ میں بھی کسی طرف دیکھے بغیر چلتا گیا۔ بانو بازار اور اس کے آس پاس ساری دکانیں چھان لینے کے بعد میں مایوسی کا شکار ہونے لگا تھا۔ میری پسند پر پورا اترنے والی ایسی ساڑی کہیں نہ تھی جس کی گہری نیلی زمین پر شوخ زرد و رنگ کے چھوٹے پھول ہوں۔ ایسا گزشتہ بار بھی ہوا تھا اور ایک مرتبہ پھر آخری دکان پر مجھے ساڑی مل گئی۔ یہ بالکل ویسی ہی ساڑی تھی جیسی میں پہلے سے خرید چکا تھا۔ آپ تو پہلے بھی ایسی ساڑی تلاش کرتے ہوئے آئے تھے؟ دکاندار نے مجھے غور سے دیکھا۔ اچھا، مجھے یاد نہیں کہ یہی وہ دکان ہے، میں نے بے وجہ نروس ہو کے کہا۔ اس نے یقیناً مجھے خپتی سمجھا ہوگا جو ایک ہی عورت کے لیے دوسری بار ویسی ہی ساڑی لے جا رہا تھا، یا ہر عورت کو ایک ہی قسم کی ساڑی پیش کرنے کے حق کا شکار تھا۔ ایسی 6 ساڑیاں بنی تھیں، یہ آخری ہے۔ وہ ساڑی کو پیک کرتے ہوئے مسکرایا، گویا آئندہ۔ خیر، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک بلاؤز بھی سلوانا ہے، میں نے سر کھجا کے کہا۔ بلاؤز کا کپڑا اسی میں شامل ہے، دکاندار نے مجھے سمجھایا۔ ہم ٹیلرنگ بھی کرتے ہیں، آپ پیمائش لا دیں، کوئی دوسرا بلاؤز یا قمیص وغیرہ۔ لا حول ولا قوت، میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ تو لمبا چکر ہے، اب مجھے گھر جانا ہوگا اور رابعہ کے سامان میں سے پیمائش کے لیے کچھ لا کر دینا پڑے گا، پھر یہ ٹیلرنگ بھی آنن فانن تو نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی مشکل کا ذکر کیا تو دکاندار نے میری ناتجربہ کاری کو معاف کرتے ہوئے بتایا کہ بلاؤز ریڈی میڈ بھی مل جاتے ہیں، بشرط یہ کہ رنگ میچ کر جائے۔ میرا یہ مسئلہ ایک اور دکاندار نے حل کیا جو اس معاملے میں مجھ سے زیادہ سمجھدار تھا۔ جب میں بلاؤز لے کر نکلا تو اس نے مجھے یاد دلایا کہ اس کے ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے جو پیٹی کوٹ کہلاتی ہے۔ اس نے میری گھبراہٹ پر مسکراتے ہوئے پیٹی کوٹ بھی نکالا اور میں نے دکان سے باہر آ کر اطمینان کا گہرا سانس لیا کہ بالآخر مارکا سر کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے میرا خیال صرف اصلی مارکے کی طرف تھا جو مجھے ابھی سر کرنا تھا۔ شام 5 بجے میں گاڑی کو ڈاکٹر لطیف کی کوٹھی کے اندر لے گیا تو موش بھونکتا ہوا دوڑا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا کیونکہ اب میں محفوظ تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ فاکس ویگن کو کاٹ سکتا تھا، مگر اس نے یہ حماقت نہیں کی اور واپس لوٹ گیا۔ السیشن نسل کے کتے قد میں اونچے اور صحت مند تو ہوتے ہی ہیں۔ موش کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، چنانچہ اس کا نام واقعی مضحکہ خیز لگتا تھا۔ اندر سے پھر وہی لڑکا نکلا اور اس نے موش کو عادتاً ڈانٹا۔ پھر وہ مجھے سرخ رنگ کی گاڑی سے نکلتا دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے گاڑی کو تعریفی نظروں سے دیکھا۔ اگر کبھی میں نے گاڑی لی تو فاکس ویگن ہی لوں گا، اس نے مجھے مطلع کیا، اور وہ بھی سرخ رنگ کی، بالکل ایسی ہی۔ بس تو پھر نیک کام میں دیر کیوں؟ میں نے کہا، یہی لے لو۔ ابھی تو مشکل ہے، وہ سوچ کر بولا، اور یہ تو آپ کی ہے۔ میری؟ میں نے کہا، یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ وہ جو تمہارے گھر میں رابعہ آنٹی ہے نا، یہ ان کی ہے۔ میں سمجھ گیا، آج ہی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ایک لال رنگ کی فاکس ویگن تھی، نہ جانے کہاں گئی۔ اچھا، اور کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ اور پوچھ رہی تھی کہ آج کیا سکندر صاحب آئیں گے؟ میں نے کہا کہ میں تو کسی سکندر کو نہیں جانتا سوائے سکندر اعظم کے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ میں تو سمجھتا تھا کہ انہیں ہنسی نہیں آتی۔ وہ بولا، ہنستی ہوئی وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے اپنے حوصلے کو دو چند محسوس کیا اور اندر گیا تو مجھے مسز لطیف نظر آئیں۔ یہ بہت باتونی لڑکا ہے، انہوں نے میرے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا۔ بالکل باپ پر گیا ہے۔ جی، یہ بھی بہت اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے۔ میں نے کہا، یہ بتائیے رابعہ کیسی ہے؟ بہت بہتر، جب سے وہ یہاں آئی ہے میں نے پہلی بار خوش دیکھا ہے۔ وہ مسکرائیں، اور اس خوشگوار تبدیلی کے ذمہ دار تم ہو۔ میں آج ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو ابھی کلینک سے نہیں لوٹے، رابعہ سے ملنا ہے تو ان سے اجازت لینی ضروری نہیں، مسز لطیف نے کہا۔ تجربہ کیا ہے؟ میں رابعہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اس کے لیے میں کچھ کپڑے لایا تھا۔
ان کپڑوں سے اس کی کچھ یادیں وابستہ ہیں، اسے بہت سی باتیں یاد آ سکتی ہیں، اور میں اس کی گاڑی بھی لایا ہوں جو اس کی نہیں ہے۔ تم کچھ کنفیوز ہو رہے ہو، مسز لطیف نے ہنس کر کہا۔ جاؤ، اگر وہ جانا چاہے تو لے جاؤ، ہمارے ساتھ تو کہیں نہیں جاتی۔ میں نے اوپر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور رابعہ کی آواز سن کر اندر داخل ہو گیا۔ سکندر صاحب، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ معلوم نہیں کیوں اس وقت مجھے آپ کا خیال آیا تھا۔ کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی رابعہ؟ میں نے دلی مسرت کو چھپا کے کہا۔ انتظار؟ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں، وہ بولی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں پھر آؤں گا۔ ہاں، اور دیکھو میں آ گیا ہوں، میں نے کہا۔ میں ایک تحفہ بھی لایا ہوں تمہارے لیے۔ اس کی مشتاق سوالیہ نظریں اٹھیں اور میں نے ساڑی کو اس کے سامنے پھیلا دیا۔ اسے پہچانتی ہو؟ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ تو ہاں، میں اسے پہچانتی ہوں، یہ تمہاری ساڑی ہے نا؟ میں نے مسکرا کے کہا۔ ہاں، مگر یہ تمہارے پاس، تم میری چیز مجھے ہی تحفے میں دینے کے لیے لائے ہو، وہ بولی۔ تمہیں یاد نہیں ہے رابعہ، یہ وہی ساڑی ہے، مگر یہ میرے پاس محفوظ تھی، تم اسے میرے پاس بھول آئی تھی، میں نے کہا۔ اچھا، اسی لیے تو میں حیران تھی، وہ مطمئن ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ ساڑی باندھ لو، میں نے کہا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ وہ بولی۔ اچھا تم بیٹھو، میں تیار ہو جاؤں، اس نے میرے جواب سے پہلے کہا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا لہجہ اور اس کا چہرہ اب پہلے کی طرح جذبات سے عاری اور سپاٹ نہیں رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی امنگوں اور مسرتوں کے جاگتے خوابوں کا رنگ اتر آیا ہے اور اس کے رخسار دمکنے لگے ہیں۔ آرام اور علاج کے ساتھ صحیح دیکھ بھال نے اس کی صحت کی شادابی اور رعنائی تو عطا کر دی تھی، لیکن وہ کچھ بجھی سی تھی۔ خوشی کے احساس کی روشنی پھیلی تو مجھے رابعہ کے قالب میں اپنی رابعہ دکھائی دینے لگی۔ میرے خیالوں کو امید کے پڑ لگ گئے تھے اور میں خود کو اس خلا نوٹ کی طرح محسوس کر رہا تھا جو چاند کی سطح پر اترنے والا ہو۔ میرے خوابوں کی مسافت سینکڑوں صدیوں پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن بالآخر میرے تصور کو حقیقت کی منزل تک پہنچانے والا لمحہ آ رہا تھا۔ میں اس لمحے کی سرگوشی سن سکتا تھا جو کامیابی کا نقیب تھا۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتحہ عالم۔ نیچے غالباً ٹی وی پر قوال بڑے زور شور سے گا رہے تھے۔ محبت فاتحہ عالم۔ رابعہ یکلخ نمودار ہوئی۔ میں نے خود کو ایک زندان میں دیکھا جہاں اس کے وجود نے پتھر کی دیواروں اور راہنی سلاخوں میں امیدوں کے گلشن کھلا دیے تھے۔ وفا کی خوشبو کا پہلا جھونکا، محبت کی چاندنی کی اولین کرن اور چاہت کا پہلا نغمہ بن کر وہ میرے احساس پر چھا گئی تھی۔ پھر وقت بدل گیا۔ میں نے اسے ایک رات اپنے بہت قریب پایا۔ اس رات شہر کی سڑکوں کا رازداں اندھیرا ہم آوارگان ہوئے تمنا کو کہاں لے گیا تھا۔ مال سے شملہ پہاڑی کی مہکتی خلوتوں تک اس شب کے دامن میں عہد وفا کے یادگار لمحے خوابیدہ تھے۔ اس رات بھی رابعہ کا یہی نیلے آسمان کا تاروں بھرا پیرہن تھا۔ پھر تیسری بار میں نے خواہشوں کی بےتابی سے مجبور ہو کے اسے کہا تھا کہ چلو رابعہ، آج پھر اسی مہربان رات سے ملنے چلتے ہیں۔ ہم سختی آلام اور تلخی ایام سے بھاگ کر صرف ایک شب کے لیے اپنی یادوں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ مگر اس رات وہ محو انتظار رہ گئی تھی اور شکاری مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ یہ چوتھی بار تھی کہ میں نے یاد ماضی کے خوبصورت جزیرے کی طرف لوٹ جانے کا اہتمام کیا تھا جہاں میرے اور رابعہ کے خوابوں کی حسین دنیا آباد تھی۔ مجھے دیوانہ کر دیا تھا غم روزگار نے اور رابعہ دشتے تنہائی میں بھٹک رہی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ان منزلوں کے نشان تلاش کریں جو کشمکش حیات میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ رابعہ کے سوال نے مجھے چونکا دیا اور مجھے احساس ہوا کہ نہ جانے کتنی دیر سے میں اس پیکرے رہنائی کے نظارے میں گم تھا جس کی پہلی جھلک نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا۔ حیا سے اس کے عارض میں شفق کے اجالے کی روشنی اتر آئی تھی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا، اور جی چاہتا ہے تم اسی طرح کھڑی رہو اور تمہیں ایسے ہی دیکھتا رہوں تمام عمر۔ وہ ہنس پڑی۔ لیکن تم نے تو کہیں باہر چلنے کو کہا تھا۔ وہ ہاں، آؤ چلتے ہیں، میں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی نیچے اتر آیا۔ وہ آگے تھی اور میں پیچھے تھا، چنانچہ میری نظر نے ڈاکٹر لطیف کی آنکھوں میں کامیابی کی پیشگی موصول ہونے والی مبارکباد دیکھی اور ان کو 2 انگلیوں سے کامیابی کا نشانہ بنا کے دکھایا۔ ان کی بیگم ہمارے نیچے پہنچنے کے بعد آئیں اور وہ رابعہ کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ کدھر کے ارادے ہیں بھائی؟
ڈاکٹر لطیف نے خوش مزاجی سے پوچھا اور مجھ سے ہاتھ ملایا۔ تیاری تو بڑے زوروں کی ہے۔ دیکھو جی، نظر مت لگا دینا میری بچی کو۔ ان کی بیوی نے رابعہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خدا تم دونوں کی خوشیوں کو سلامت رکھے۔ اس دعا میں جتنی بے غرضی تھی اور جتنا خلوص تھا، جتنا پیار تھا اور جتنی ممتا تھی، اس نے مجھے جذباتی کر دیا۔ صرف میری اپنی ماں ہی دل کی اتنی گہرائیوں سے یہ دعا مانگ سکتی تھی، مگر اس ماں کا میرے ذہن میں کوئی تصور نہ تھا۔ بزرگانہ شفقت کا ایک روپ میں نے فوزیہ کی ماں یعنی محسن کی مرحومہ والدہ کی محبت میں دیکھا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا جب ان کا دل بھی مجھ سے بدگمان ہوا تھا۔ تھوڑی سی شفقت مجھے بیگم رضوی نے بھی دی تھی، مگر جب میں قانون کا مجرم بن گیا تو انہوں نے اپنے فرض شناس پولیس افسر شوہر کا ساتھ دیا اور مجھے فراموش کر دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے مجھ سے میرا ماضی اور حال نہیں پوچھا تھا، اس سے سروکار نہیں رکھا تھا کہ قانون کی نظر میں میری حیثیت کیا ہے، اور رابعہ سے میرے تعلق کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شریف، انسانیت پر یقین رکھنے والے، صاف دل لوگ تھے۔ خدا نے ان کے ہاتھ میں شفا دی تھی، لیکن وہ صرف جسم کے روگ دور نہیں کرتے تھے، دلوں کے دکھ بھی بٹاتے تھے، اور خوشیوں سے محروم ہو جانے والے تنہا انسانوں کی جدوجہد میں بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ وہ صرف دوا سے نہیں، اپنے پیار سے بھی اعزاز مسیحائی دکھاتے تھے۔ ان میں نہ ریاکاری تھی اور نہ منافقت تھی۔ وہ انسانوں میں کوئی تفریق نہیں دیکھتے تھے۔ رابعہ ان کے لیے ایک مریضہ تھی جس کی صحت یابی ان کا مشن تھا۔ ان کے لیے حقیقی مسرت کا چشمہ یہی احساس تھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں۔ ان کی کوشش سے ہمیں اپنی خوشی کی تعبیر مل جائے تو یہی کامیابی ان کا انعام تھی۔ وہ اس معاملے میں کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے کہ دنیا مجھے کیا سمجھتی ہے یا کیا کہتی ہے۔ ان کی نظر نے مجھے پہچان لیا تھا اور ان کے لیے اتنا اطمینان کافی تھا۔ شاید وہ اپنے دوسرے مریضوں کے ساتھ بھی ایسے ہی حسن سلوک سے کام لیتے تھے۔ اب جاؤ بھائی، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ کیا روایتی انداز میں ہم سے اجازت ملنے کے انتظار میں کھڑے ہو؟ میں شرمندہ ہو گیا۔ آپ کی عنایات کے بعد کیا مجھے سعادت مندی کے اتنے مظاہرے کی اجازت بھی نہیں؟ میں نے ہنس کر کہا۔ تم تو ایسے رخصت ہو رہے ہو جیسے واپس آنے کا ارادہ ہی نہیں۔ بیگم لطیف نے کہا۔ ہو سکتا ہے رابعہ واپس نہ آئے، یہ دونوں اپنے گھر چلے جائیں۔ ڈاکٹر لطیف نے بیوی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ یہ واپس نہ آئیں؟ بیگم لطیف نے خفگی سے کہا۔ رابعہ کو نکالنا چاہتے ہو؟ نہیں، میرا مطلب کچھ اور تھا، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک مریض کی حیثیت سے رابعہ ڈسچارج ہو جائے، بعد میں جب یہ آئے گی تو اس طرح نہیں آئے گی، اور جس طرح ہم آئیں گے اس سے آپ زیادہ خوش ہوں گی، میں نے کہا اور رابعہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ رابعہ نے اپنی گاڑی کو دیکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھی۔ یہ وہی گاڑی ہے سکندر؟ رابعہ نے کہا۔ ہاں، تمہیں شک کیوں ہے؟ میں نے دروازہ کھولا اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کیا تم بھی مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ رابعہ نے اچانک کہا۔ وہ گاڑی تو شاید، کیا ہوا تھا اسے؟ وہ چوری ہو گئی تھی شاید؟ نہیں، آگ لگ گئی تھی اس میں۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور ریورس میں باہر لے گیا۔ رابعہ کی یادداشت جاگ رہی تھی، اس کے لاشعور کے دروازے واہ ہونے لگے تھے اور یادوں کی دستک سے اس کا شعور بیدار ہو رہا تھا۔ وہ ونڈ سکرین سے باہر خلا میں دیکھ رہی تھی۔ تم بتاتے کیوں نہیں؟ وہ اچانک میری طرف پلٹی۔ کیا ہوا تھا میری گاڑی کو؟ یہ گاڑی میری نہیں ہے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا اور گلوز کمپارٹمنٹ میں سے کاغذات نکال کے اسے تھما دیے۔ کیا یہ کاغذات ثابت نہیں کرتے کہ یہ گاڑی تمہاری ہے؟ اس نے کاغذات میرے ہاتھ سے لے کر دیکھے اور اس کی الجھن بڑھ گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ پیشانی پر رکھ لیا۔ وہ سوچ کی لہروں کے ساتھ بہنے لگی تھی، سمندر کی موجوں کی طرح جو بہا کے لے جاتی ہیں اور اپنے مد و جزر میں تہ و بالا کرنے کے بعد پھر ساحل کی طرف اچھال دیتی ہیں۔ یہ مال روڈ ہے نا؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا تم شملہ پہاڑی کی طرف جا رہے ہو یا باغ جناح میں؟ ابھی میں نے طے نہیں کیا تھا، میں نے انجان بن کے کہا۔ تم کہاں جانا پسند کرو گی؟ وہیں جہاں ایک بار میں اور تم گئے تھے، وہ بے خیالی میں بولی۔ اس رات پورا چاند تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں رابعہ، مجھے معلوم ہے، وہ بولی، لیکن تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ صورتحال خلاف توقع بہت تیزی سے معمول پر آنے لگی تھی۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ اس کے وجود میں بپا ہونے والے انقلاب نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔
پرانی رابعہ نئی رابعہ پر حاوی آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ڈرا کہ کہیں اس کشمکش کا انجام ہسٹیریا نہ ہو۔ میں تمہیں کہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا رابعہ، میں نے کہا۔ میں محسن کے ساتھ گیا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا نا، انکل شیروانی کا۔ وہ ایک دم بولی۔ یاد کا ایک اور دریچہ کھل گیا تھا۔ کب؟ 1 ہفتہ ہو گیا، میں نے کہا۔ محسن اور شہلا کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑا شوق تھا۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ ان کی شادی ہو گئی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے نارمل رہتے ہوئے کہا۔ محسن مجبور تھا، وہ شہلا کو کہاں چھوڑتا، اسے وہ ساتھ ہی لے آیا۔ رابعہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے سکندر؟ مجھے یہ سب کیوں معلوم نہیں؟ اب تو معلوم ہو گیا ہے نا، میں نے کہا اور گاڑی کو باغ جناح میں روک لیا۔ آؤ اوپر چلیں۔ نہیں نہیں سکندر، مجھے شہلا اور محسن کے گھر لے چلو، وہ کہاں رہتے ہیں؟ رابعہ نے میرا بازو تھام کے کہا۔ ان کے گھر ہم کل چلیں گے، میں نے کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کی دعوت کریں گے، میری، تمہاری، استاد ٹیڈی اور مرزا غالب کی۔ یہ استاد ٹیڈی اور مرزا غالب؟ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ یہ مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئے سکندر؟ میں بیمار تھی اور ہسپتال میں پڑی تھی۔ نازو بھی تو ہسپتال میں پڑی ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ نازو؟ رابعہ نے ایک چیخ ماری۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ہاں، اسے گولی لگی تھی۔ کیسے لگی تھی اسے گولی؟ تمہیں یاد نہیں؟ میں پہاڑی پر سرسبز درختوں اور پھولوں کے درمیان لگی ہوئی بینچ پر بیٹھ گیا۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھیں اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ گرد و پیش سے بے خبر ہے۔ اس کا ذہن ماضی کے الجھے ہوئے راستوں سے نکلنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ وہ بھول بھلیوں میں بھٹک رہی تھی، مگر اس امید کے ساتھ کہ بالآخر وہ بند راستوں سے لوٹے گی تو کسی دوسرے راستے سے باہر جانے کی راہ ملے گی۔ تمہیں گامے ماچھی کی جعلی خانقاہ سے نازو کے ساتھ اغوا کیا گیا تھا، میں نے کہا۔ وہ تمہیں ایک بہت بڑی سیاہ گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے۔ وہ کون؟ رابعہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کون گاما ماچھی؟ وہ چودھری دلاور کا ایجنٹ تھا، وہ مارا جا چکا ہے، میں نے کہا۔ رابعہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مجھے وہ گاڑی تو یاد ہے، لمبی سی کالے رنگ کی گاڑی تھی، مگر اور کچھ نہیں۔ اچھا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ میں نے مایوس ہونے سے پہلے ہر کوشش کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ رابعہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا ذہن پھر پسپائی اختیار کر گیا ہے اور وہ ایک وقت میں جتنا اپنی یادداشت کی گہرائی میں جا سکتی تھی جا چکی تھی۔ اس سے زیادہ فی الحال ممکن نہیں تھا۔ وہ جدوجہد کرتے کرتے تھک گئی تھی اور اس کے اعصاب دوہری کشمکش کا دباؤ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ شاید مجھے تھوڑا سا وقفہ دینے کی ضرورت تھی کہ جو کچھ اسے یاد آیا ہے اسی کے آنے بانے میں الجھی رہے۔ اس کے لیے ایک جسم میں حال اور ماضی کے درمیان حائل خلیج کو عبور کرنا محال تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، ڈرتی ہوئی آگے بڑھتی تھی اور ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھی۔ پہچاننے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنوں کو پہچان لیا تھا، محسن اور شہلا، نازو اور استاد ٹیڈی اور مرزا غالب۔ یہ سارے نام اسے یاد آ گئے تھے، مگر اس کے ذہن میں جو خوف بیٹھا ہوا تھا وہ دشمنوں کو پہچاننے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ گامے ماچھی کی جعلی خانقاہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی وہ خالی نظروں سے دونوں جانب دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار ضرور عیاں ہوئے تھے، مگر وہ خود اس خوف کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے اب مایوسی ہونے لگی تھی۔ واپسی پر میں نے ایک اور جوا کھیلا۔ میں رابعہ کو استاد ٹیڈی کی پرانی رہائش گاہ کی طرف لے گیا۔ کرشن نگر کے آخری حصے میں اس گلی تک پہنچنے سے قبل ہی رابعہ کی حالت میں نمایاں تبدیلی آئی۔ سکندر، ادھر مت جاؤ، ادھر خطرہ ہے، وہ میرا بازو پکڑ کے بولی۔ خطرہ؟ کس سے خطرہ؟ میں نے انجان بن کر کہا۔ اسی وقت رابعہ کی نظر نے اس گیراج کو دیکھا جس کا ایک نوجوان مستری رابعہ کی کار میں دھماکے کے ساتھ ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ رابعہ نے ایک چیخ ماری۔ یہ وہی جگہ ہے۔ وہ ہکلانے لگی اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نے گاڑی روک دی۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اچھا، میں اس گاڑی کو دھکیل کر ایک طرف گلی میں کھڑا کرتا ہوں، تم جا کے اس گیراج سے کسی مکینک کو بلا لاؤ۔ نہیں، رابعہ نے چلا کے کہا، وہ اس کو بھی بم سے اڑا دیں گے، انہوں نے میری گاڑی کو بھی اڑا دیا تھا۔ یہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے حیرانی سے کہا۔
کیا یہ تمہاری کار نہیں ہے؟ اسے کون بم سے اڑائے گا بھلا؟ وہی جو میری اور تمہاری جان کے دشمن ہیں۔ رابعہ دیوانہ وار چلانے لگی۔ دلاور اور اس کے ساتھی، مجھے بیوقوف مت بناؤ، یہ میری کار نہیں ہے، واپس چلو سکندر، یہ نہ ہو کوئی تمہیں دیکھ لے، تم ہٹو، گاڑی میں چلاؤں گی۔ کہاں جانا ہے اب؟ میں نے گاڑی سے اتر کے دوسری طرف جاتے ہوئے کہا۔ رابعہ میری جگہ آ گئی اور اس نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے میری طرف دیکھا۔ میں بے تعلق بیٹھا رہا۔ میں اس وقت بھی کچھ نہیں بولا جب اس نے گاڑی واپس کی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جاتی ہے۔ رابعہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت محتاط تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس توجہ اور انہماک کے ساتھ گرد و پیش پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہر سمت سے آنے والی گاڑیوں اور ٹریفک کے قواعد سے بالاتر ریڑھیوں اور تانگوں، شور مچاتے رکشاؤں، 2 منزلہ بسوں، سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس بات سے پوری طرح باخبر ہے کہ میری نگاہ صرف اس پر ہے۔ وہ ذہنی طور پر پوری طرح حاضر تھی اور کوئی بھی اس کی گفتگو یا انداز و اطوار سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ذہنی عدم توازن کا شکار ہے۔ یہ ذہنی عدم توازن سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس میں اگر کوئی تبدیلی آئی تھی تو یہ کہ اپنے ماضی کی سب دکھ دینے والی یادوں اور پرآواز لمحوں کو وہ طاقِ نسیاں پر رکھ کر بھول گئی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یقیناً پاگل ہو جاتی، لیکن کچھ عرصہ یاد ماضی سے دامن چھڑوا کے جینے سے اس کے عزم و یقین اور حوصلے کی تھکن دور ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ ذہنی اور جسمانی صحت کی بحالی کے ساتھ وہ پھر اس قابل ہو گئی تھی کہ سختی حالات اور مصائب و آلام کا بار اٹھا سکے اور میرے ساتھ قدم ملا کر چل سکے۔ اس کی مثال کسی ایسے بوجھ ڈھونے والے مزدور سے دی جا سکتی تھی جو اپنی جسمانی قوت برداشت سے زیادہ محنت کرتے کرتے بالآخر اتنا تھک جائے کہ کام کو بھول کر سو جائے، اور جب تک سوتا رہے اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس کے لیے اپنے بارے گراں سے نجات نہیں، لیکن سو کر اٹھے تو پھر مشقت کے لیے تیار ہو۔ نیند جو احساس سے بیگانگی کا وقفہ ہوتی ہے، ذہنی اور جسمانی قوت کے چراغ ہو جانے والے ذخیرے کو پھر بھر دیتی ہے۔ رابعہ بھی اپنے ماضی سے آنکھیں بند کیے خود فراموشی اور احساس سے بیگانگی کا وقت گزار چکی تھی، اور میرے آتے ہی آہستہ آہستہ اس کا ذہن پھر حال اور مستقبل کے مسائل کو سمجھنے کے لیے بیدار ہو رہا تھا۔ پہلے میری باتوں نے، پھر اس ساڑی نے جو اب رابعہ کے وجود پر رنگے گل اور پیرہن بہار کا عنوان بنی ہوئی تھی، اور آخر میں سرخ رنگ کی اس فاکس ویگن نے اس کی خوابیدہ یادوں کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے پہچان رہی تھی، پرانے راستوں کو پہچان رہی تھی اور اس وقت کو پہچان رہی تھی جو ان راستوں سے نسبت رکھتا تھا۔ اسے وہ چہرے خد و حال کی تفصیل کے ساتھ یاد آ رہے تھے جو میری اور اس کی ذات کے حوالوں سے دوستی اور دشمنی کے خانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس کی سوچ میں ہر نقش ابھر رہا تھا جو خود فراموشی کے مختصر وقفے میں اس کی نظر سے اوجھل تھا۔ چہرے، مقامات، رشتے، خوف اور اندیشے، رنج و الم کے واسطے اور خوشیوں کے وسیلے، نفرتوں کے صلے اور چاہتوں کے سلسلے، خواہشوں اور ارمانوں کے روشن جذبوں کے رنگ اور نا امیدی کے تاریک سائے، یہ سب اس کے سامنے آتے جا رہے تھے اور اسے پکار رہے تھے۔ رابعہ، ہم سب تمہارے وجود کا حصہ تھے اور ہیں، ہمیں جانو، پہچانو اور مانو۔